बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक कोर कमांडर लाहौर जनरल सलमान फयाज गनी कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ, उन्हें क्या सज़ा मिली, उनके बारे में जो जो कहानियाँ चल रही थी वो सारी क्या थी और हकीकत क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया कल उनको, मुनीब को, और वो समा टीवी पर, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। और क्या क्या बातें की हैं, बड़ी मज़ेदार बातें थी। एक तो ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म हैं, हमारे नून लीग के सदर भी हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े जनरल्स का एहतसाब करने की बात कर रहे हैं। वो इमरान खान पर मुकदमा चलाएंगे, मुकदमा कहाँ चलेंगे, फ़ौजी अदालत में, और बड़े बड़े जर्नैलों का एहतसाब होगा। तो उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात जब बड़े खौफनाक वाक़यात थे, और वो उनके लिए मुकदमा जो है इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में चलेगा। अच्छा, ये वो एक वजह तनाज़ा सा कह लें, या एक ऐसी कहानी बन गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही है कि अगर आपने फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाना है तो अब इतना टाइम गुजरने के बाद अभी तक हमें नहीं पता कि किन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलना है। 102 लोगों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल बार बार अदालत में ये बताते हैं कि अभी किसी के खिलाफ मुकदमे का आगाज़ नहीं हुआ, फौजी ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ। अच्छा, जब ये आज से 1-1.5 माह पहले जब ये अदालतें बनी थी, फौजी अदालतें, तो ख्याल ये था कि ये स्पीडी ट्रायल होगा और विद इन डेज़ या विद इन वीक्स जो है इसके नताइज सामने आ जाएंगे। लेकिन हुकूमत अभी तक कशमकश का शिकार है, गुम गूं का शिकार है, और उसमें बार बार बताया जाता है कि उनको सज़ाए मौत नहीं होगी, 14 साल की सज़ा नहीं होगी, इतने साल की सज़ा नहीं होगी, सिर्फ 2 साल की सज़ा होगी, और इस तरह की बातें हम बार बार सुनने को हमें मिल रही हैं। अच्छा, वो केस अदालत में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, लेकिन दूसरी साइड पे जो एक ख्याल था कि वहाँ पर पैरेलल कार्रवाई होती रहेगी, फौजी अदालतें अपना काम करती रहेंगी और उसके नताइज सामने आ जाएंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। लेकिन अभी तक हुकूमत उसके बारे में कोई एक स्टेप आगे जाने पर तैयार नहीं है, या एक स्टेप भी नहीं उठाया गया है। अच्छा, अगर बाकी लोगों का, जिनको रिहाई नहीं मिल रही, जिनको ज़मानत नहीं मिल रही, जिनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वो वहाँ पर क्या होगा? मतलब वहाँ पर इमरान खान साहब के अभी अगर केस आप भेज देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अगर 2 माह में किसी भी बंदे का फौजी अदालत में ट्रायल ही शुरू नहीं हो रहा है तो इमरान खान साहब को भी भेज दें। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात का वो मुवाजना कर रहे हैं 27 फरवरी 2019 के वाक़यात से, जब वो इंडियन जहाज़ आए और एक जहाज़ गिर भी गया और अभिनंदन भी गिरफ्तार हुआ। इतने बड़े वाक़े को कि जिसमें एक दुश्मन मुल्क से जहाज़ पाकिस्तान के हदूद में आ गए, और एक तरह से पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी तो थी ही, एक तरह से पाकिस्तान पर अटैक था बराह रास्त। तो उस वाक़े को अब वो कह रहे हैं कि वो तो दुश्मन मुल्क था, ये अंदर से दुश्मन थे, हमारे अंदर लोकल बैठे हुए दुश्मन थे। इमरान खान साहब पर वो इस लेवल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नदारद, कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आज तक इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। एक दिन वो 9 मई वाले वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद डरते हुए हुकूमत उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। अच्छा, वो कहते हैं जी इमरान खान का प्रोजेक्ट ही बड़ा गलत था, मैंने तो जनरल्स को पहले ही बता दिया था कि ये आपके गले पड़ेगा। अच्छा, एक तो यह है कि इसका मतलब शायद वज़ीर आज़म साहब के साथ जनरल्स डिस्कस कर रहे थे, या उनकी मर्ज़ी से, या कम से कम उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ ये लाया जा रहा था प्रोजेक्ट। बार ये बता देना कि गले पड़ेगा, वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो एक सियासी लीडर हैं। सियासी लीडर्स की समझ बूझ सियासी हवाले से चीज़ों पे बहुत ज़्यादा होती है। अहमद मंसूर साहब का मुझे सवाल याद है, जब उन्होंने DGISPR से बात की थी, उन्होंने कहा आपने बाकी सारी चीज़ें तो कंट्रोल कर ली हैं, मीडिया को भी, सबको कंट्रोल कर लिया, अपोजिशन को भी देख लिया, उस वक्त की जो थी नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह, तो लगे हाथों इस नासूर का भी बंदोबस्त कर लें, इसने आपके गले पड़ जाना है। इमरान खान के बारे में उन्होंने सवाल किया था। अच्छा, DGISPR ने ज़ाहिर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इतना बोल्ड सवाल ये पहले हो चुका है। वहाँ उस वक्त के फ़ौजी जो जनरल्स थे जो इस प्रोजेक्ट को लाने वाले थे, उनमें से तो कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था, उस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तो इसलिए वो तो प्रोजेक्ट ले आए थे, और उनका ख्याल ये था कि उसके बाद पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी और वन पार्टी सिस्टम आ जाएगा, ये सारी पार्टीज़, नून लीग का खात्मा हो जाएगा, नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे, आसिफ जरदारी को बाहर निकाल देंगे, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, और बस वो है ना
گلیاں ہو جان سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے تو وہ عمران خان صاحب ہوں گے اور باجوہ صاحب ہوں گے اور چین کی بانسری بج رہی ہوگی اور وہ بیٹھے ہوں گے، بس یہ ان کا خیال تھا۔ اور پاکستان میں دولت کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہ جو 300 ارب ڈالر 200 ارب ڈالر باہر کے ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، جو آج تک کوئی نہیں لینے گیا، سارے بے وقوف تھے اس سے پہلے والے حکمران، یہ بس عمران خان صاحب جائیں گے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے لے جائے، وہ انہیں 200 ارب ڈالر پکڑائیں گے، وہ لے کر آ جائیں گے، جس کے بارے میں مراد سعید صاحب بتاتے تھے کہ 100 ارب وہ باقی ملکوں کے منہ پہ ماریں گے جن کے قرضے دینے ہیں، اور 100 ارب کے ساتھ یہاں پر عیاشیاں ہو جائیں گی ملک میں۔ تو ان پلاننگ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے ان فوجی جرنیلوں نے کہاں سننا تھا۔ ہاں، ان کے احتساب کی جب بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک مرتبہ بتایا کہ فوجی جرنیلوں کا احتساب ہوگا، انہوں نے کہا کہ سب کا احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں باجوہ صاحب بھی آتے ہیں، فیض حمید صاحب بھی آتے ہیں، پھر تو اس میں بہت سارے نام اس سے پرانے پیچھے چلے جائیں، ظہیر الاسلام آتے ہیں، وہ جو ہیں شکریہ راحل شریف جو تھے، راحل شریف آتے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں شجاع پاشا، جنرل کیانی، مطلب ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب یہ کہہ تو رہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ نے 15 مہینے آفس میں گزار لیے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ 15 مہینے گزار چکے ہیں، اب تو آپ کے پاس 15 دن رہ گئے ہیں۔ تو اب یہ 15 دن میں چلے تھوڑے سے زیادہ لگا لیں، 15 نہ صحیح 20 دن لگا لیں، 22 دن 23 دن لگا لیں، بس اس میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ کچھ کر لیں، وقت اتنی تیزی سے گزر جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہونا۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر باہر بیٹھ کر ایسے نعرے لگانا کہ احتساب کرے جی، اس کو بھی پکڑ لیں اس کو بھی پکڑ لیں، پھر بہت آسان ہوگا، لیکن کمال تب ہے کہ آج بیٹھے ہوئے وہ اس کا کام کرے، اس پہ کوئی عمل کرے، کوئی ایکشن لیں نا، باجوہ صاحب کو پکڑ لیں، فیض حمید کو پکڑ لیں، عمران خان کے خلاف جو مقدمات بنانے ہیں مزید بنا لیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے پرچوں میں ڈالا ہوا ہے اندر کریں نا اس کو، ان کیسز میں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالت میں درخواست کریں، آپ کی وکلا جائیں سرکاری اور جا کے بات کریں کہ سر جلدی کر دیں، ہیئرنگ کروائیں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ بھی تو ہیئرنگ ہوتی ہے نا، تو کسی ایک طرف لگا لیں، اپنے دور حکومت میں لگا لیں، آپ نہیں ہوں گے پھر نگران حکومت ہوگی اور پھر ایک لمبا عرصہ ہوگا، پھر آپ بھول جائیے گا، پھر الیکشن۔ ان سے سوال ہوا کہ حضور الیکشن کی کیا گارنٹی ہے کہ جو پہلے جیسے پنجاب اسمبلی کے اور کے پی اسمبلی کے لیٹ ہوئے تھے تو اب کیا گارنٹی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں دیا، گول مول کر گئے، مطلب وہ مینٹلی تیار نہیں ہیں یہ کہنے کو بھی کہ نہیں 60 دن میں یا 90 دن میں الیکشن ہو جانے ہیں، یہ کہنے کو بھی تیار نہیں۔ ہاں، جنرلز کے احتساب کے لیے وہ بہت تلے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے، ویسے مجھے نہیں لگتا وہ کچھ بھی نہیں، چونکہ وہ ایک سیاسی بیان ہے اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، انہوں نے تو حکومت میں ہونا نہیں ہے کل کو، تو اس لیے یہ بیان انہوں نے دے دیا، ورنہ جب وہ آئے ہیں، بلکہ میں آپ کو یاد کراؤں کہ انہوں نے شروع میں جب ایک پریس کانفرنس کے لیے بلایا لوگوں کو، میڈیا سے کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے، تو مجھے بھی موقع ملا تھا، میں چلا گیا تھا، ہمارے یہ سارے دوست جو آپ بیٹھک میں دیکھتے ہیں یہ سارے دوست بھی وہاں موجود تھے، تو میں نے یہی سوال پوچھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب، باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، یہ آئیڈینٹیفائڈ کیریکٹرز ہیں اس سازش کے پاکستان میں جو ایک ہائیبرڈ نظام قائم کرنے کے، ایک منتخب حکومت کی چھٹی کرانے کے، وہ جو ایک پلان بنا تھا، ایک سازش بنی تھی، اس کے آئیڈینٹیفائڈ کیریکٹرز ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا قانون اپنا راستہ خود لے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، قانون تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 130/139 ہے، عدالتوں میں 50 سال کیس پڑے رہتے ہیں، ویسے ہی چلتے رہیں گے، تو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ فوجی عدالتوں کا کہیں یا جرنلز کے حوالے سے وہ یہ کہیں کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، یہ باتیں ان کے بس میں شاید نہیں ہے، بلکہ جنرلز کے احتساب کے حوالے سے تو فوج کا اپنا ایک میکانزم موجود ہے، اور ہمارے ہاں سامنے تازہ ترین جو واقعہ تھا وہ تھا لاہور کے کور کمانڈر جنرل سلمان فیاض غنی صاحب کا۔ وہ لاہور کے کور کمانڈر تھے، 9 مئی کا واقعہ ہوا، لوگ کینٹ ایریا میں داخل ہوئے، وہ جو ملٹری پولیس اور ناکوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں انیشل اس میں کینٹ ایریاز میں، کسی نے نہیں روکا، کور کمانڈر ہاؤس پر پہنچ گئے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر چلے گئے، جنرل سلمان فیاض غنی سے سامنے کھڑے ہو کر بحث کر رہے ہیں، اس کی ویڈیوز آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے تو شاید کچھ لوگ ان کے فیملی کے لوگ دیوار پھلانگ کے دوسری طرف بھی چلے گئے تھے، ظاہر ہے اپنی جان بچانی چاہیے، ممکن ہے کچھ گارڈز نے بھی یہی مشورہ دیا ہو انہیں، لیکن اس کے بعد وہاں پہ شرپسندوں نے، دہشت گردوں نے، جو پی ٹی آئی کے حامی جو جوشیلے لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر اٹیک کیا تھا، انہوں نے پھر جو کیا وہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ویسے کا ویسا قائم ہے نا، موجود ہے، وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، جلے ہوئے ہیں،
مجھے بھی موقع ملا, میں وہاں گیا تھا دیکھنے کے لیے, تو بری طرح سے پوری بلڈنگ کا بیڑا غرق ہوا ہے, پنکھے تک جل کے نیچے گرے ہوئے ہیں, پوری وہ مطلب اس کی شکل ہی چینج ہو گئی ہے, جتنے شیشے تھے, کبرڈ تھیں, ہر چیز توڑ دی گئی ہے, آگ لگا دی گئی ہے, دیواریں جلی ہوئی ہیں, اس کے بعد کوریڈور سارے جلے پڑے ہیں, اس پیچھے چلے جائیں وہاں پہ جو پورچ ایریا ہے, پارکنگ ایریا تھا, گاڑیاں جلی ہوئی ہیں, بائکس جلی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ جو کیا تو سلمان غنی صاحب کے خلاف پھر کارروائی ہوئی. انیشلی تو وہ انہیں پہلے تفتیش کے لیے بلایا گیا, پتہ چلا انہیں وہاں بلا لیا گیا ہے GHQ, وہ یہاں پر کور کمانڈر صاحب ظاہر ہے انہیں کور کمانڈر کی پوسٹ سے وہ ہٹ گئے تھے, یہاں پہ نئے آ گئے. پہلے پتہ چلا کہ شاید انہیں وہ کیا IGFC لگا دیا گیا, لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں, ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں, کوئی کسی پوسٹ پہ نہیں ہے. پھر وہ بالکل غائب ہو گئے. پھر اطلاعات یہ مل رہی تھی کہ ان کی فیملی سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا, اس دوران بڑی خوفناک سی اطلاعات, کچھ لوگ کہتے تھے کہ ان کے والد صاحب جو خود ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ بس جی وہ بیٹا واپس آ جائے اور نوکری کی اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ان کی زندگی کے لیے دعا مانگتے ہیں. مطلب ایک خوفناک سی صورتحال تھی, خوف والی, کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, کوئی ایسی حادثہ نہ ہو جائے کچھ ان کے اس دوران میں جب وہ سامنے نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال فوج کا اپنا ایک نظام ہے, ان کا احتساب کا سسٹم ہے, انہوں نے وہ اس احتساب کے سسٹم سے گزرے. اور پھر ہم نے سنا کہ جب DG ISPR نے پریس کانفرنس کی کہ کن کن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, جس میں پتہ چلا کہ انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے ان کے خلاف, وہ کوئی بڑی لمبی چوڑی سزائیں ہو جائیں گی, طویل عرصے کے لیے ہوں گی, کچھ ایسی چیزیں ہوں گی. لیکن اب جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ ذرائع کے مطابق وہ یہ ہیں کہ وہ خیر خیریت سے ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں, ان کو ریٹائر کر دیا گیا ہے, برخاست نہیں بلکہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں. مطلب ان کو ظاہر قبل از وقت ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, انہیں ریٹائر کر دیا گیا ہے. ان کے تمام پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ انہیں ملیں گے, ان کی پینشن وغیرہ بھی ملے گی, بلکہ انہیں جنرل ہاؤس بھی پرابلی سرور روڈ پہ جو ہے وہ مل رہا ہے. اور وہ ساری چیزوں کے ساتھ مطلب وہ اپنے ان چیزوں میں رہیں گے. بلکہ ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے وہ ایک اہم شخصیت سے ملنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے. اچھا, وہاں پر بھی انہوں نے کچھ اپنی چیزوں کی کلیریفیکیشن دی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, نہ یہ کوئی انٹینشنلی تھا, نہ کوئی پلان تھا, نہ میں نے کسی کو بلایا تھا وہاں پر. میں تو بلکہ کوشش کر رہا تھا کہ چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے, لیکن وہ شاید کمیونیکیشن میں گیپ آیا, وہاں پہ لوگوں سے پراپر بات نہیں ہو پا رہی تھی, لوگ سن نہیں رہے تھے یا کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا تھا, وٹ ایور جو بھی ہے. مطلب اس میں انہوں نے یہ شو کیا کہ ان کا بڑا قصور نہیں تھا. فوج کا اپنا نظام یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اپنے جنرل کو, لیفٹیننٹ جنرل کو کم از کم انہوں نے نوکری سے برخاست کر دیا. اب وہ لیفٹیننٹ جنرل نہیں رہے ہیں. اچھا, یہاں پر تو ایک تھانے دار کو یا ایک سیکریٹری کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو, DG کو, اس کو ہٹانا ہو تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ عام سویلین سیٹ اپ میں. آپ یہ دیکھیں کہ فوج میں ایک جنرل کو اس کی سیٹ سے ہٹا دیا گیا, مطلب ایک ٹاپ موسٹ سلاٹ ہے نا لیفٹیننٹ جنرل کی, اور اس کے بعد کور کمانڈر, اور لاہور کا کور کمانڈر, خیر وہ تو تمام کسی بھی کور کے ہوں, کور کمانڈر ایک بہت بڑی پوسٹ ہے. تو اس شخص کو ود ان نو ٹائم, مطلب وہ حادثہ ہونے کے بعد فوری طور پر انہیں ان کی سیٹ سے ہٹا کر اور اس کے خلاف تحقیقات ہوئیں. ظاہر اب اس میں تحقیقات میں انہوں نے دیکھنا تھا, وہ صرف زبانی باتیں تو نہیں ہیں کہ کس نے کیا کہہ دیا, وہاں پر کیا تھا, کیسے تھا. اگر وہ سیٹسفیکٹری جواب تھے تو انہیں مطلب صرف یہ سزا ملی ہے کہ ان کو ان کی نوکری سے برخاست کر دیا گیا. تو وہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, انہیں کوئی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ نو ڈاؤٹ وہ اپنی فیملی سے رابطے میں بھی نہیں تھے, ان کا رابطہ ممکن نہیں تھا, وہ الگ رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی برا سلوک یا کوئی ایسی چیز کی خبر نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, اپنے گھر واپس آ گئے ہیں. یہ ان کا احتساب کا سسٹم ہے. اس میں اور بھی بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جنرلز کے بڑے قریبی رشتہ داروں کو وہ جیلوں میں بند ہیں. جنرل کی بیگم ہے, کسی جنرل کی نواسی ہیں, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے. یہ ساری چیزیں ہم سارے دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایسا سویلینز میں ممکن نہیں ہے. اگر ایک عام سویلین کیس ہو تو اس میں کسی اہم شخصیت کا, وہ چاہے کوئی سیاستدان ہو, چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو, کوئی بھی اہم شخصیت جو ہو, ایون بزنس مین, میں نے وہ بیٹھک میں اس نے ذکر کیا ہے کہ ایک بزنس مین جیل میں بھی چلے گئے تھے تو وہاں پر ان کا آفس لگا ہوا تھا,
اور وہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے، میلز دیکھ رہے تھے، اپنا آفس چلا رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. اچھا، اور اس کے بعد پیسے دے کر آ بھی گئے. وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہی کے ایک بندے سے مسئلہ تھا، عمران خان صاحب بھی نہیں سن رہے تھے بات، لیکن بہرحال وہ چیزیں چل رہی تھیں. یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا. یہاں پر جب فوجی افسران کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈسپلن کے مطابق، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں سبق سویلین گورنمنٹ کے لیے ہے. سویلین گورنمنٹ کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ مصلحتوں کا شکار ہونے کی بجائے کہ وہ دوسری پارٹی کا بندہ ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی ہے، اس کے بجائے جہاں پہ رولز کی بات آ جائے اس کو اسٹرکٹلی فالو کرائیں، ان رولز کے مطابق چلیں. پھر اگر کسی کو سزا ملتی ہے تو سزا دیں، جس کو جزا ملنی ہے اس کو جزا بھی ملنی چاہیے. لیکن سزاؤں کا سسٹم جو ہے وہ سیاست سے انفلوئنس ہو کر ختم نہیں ہو جانا چاہیے. یہ جو ہم 9 مئی کا اتنا سارا شور سن رہے ہیں، یہ صرف شور نہیں رہنا چاہیے، اس کو کسی منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہوگا. جن لوگ جو گناہ گار ہیں، جو مجرم ہیں، جنہوں نے جو سزاوار ہیں، جنہوں نے کوئی غلطی کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن وہ سزا کا عمل مکمل کریں بجائے اس کے کہ یہ لٹکا رہے. اور اس کے بعد آگے چلیں، ہم اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے، ڈیولپمنٹ کی چیزوں کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہم لوگوں کی آسان زندگیاں جو ہیں وہ آسان ہو سکیں. ان جھنجھٹوں میں ہم نے ساری عمر نہیں پڑے رہنا، یہ ساری عمر ہم نے انہی واقعات کو نہیں سنتے رہنا. وزیر اعظم صاحب آ کے یہ بتاتے رہے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہمیں اپنی زندگیوں کو لے کر آگے چلنا ہے، تو اس کے لیے کام کر کے دکھائیں. شکریہ.